Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाज़रीन, अवाम तक में मैं हाजिर हूँ कुर्बान बलूच। हमारा मौजूद सुखन वही है जो दुनिया में सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, जो एक बहरान की कैफियत है। सारी इंसान ज़ात उसकी वजह से परेशान है। तरक्की याफ्ता मुमालिक हों या तरक्की पजीर मुमालिक, सारे परेशान हैं। हुक्मरान परेशान हैं, सियासी जमातें परेशान हैं। तो पाकिस्तान भी उसी वबा के जद में है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी इस मुल्क में कोई कौमी बहरान या कोई बहरान पैदा हुआ तो हमारी सियासी जमातें, हुक्मरान जमातें, सियासी जमातें, रियासती स्टेक होल्डर्स में एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान हमेशा रहा है। तो कोरोना जब से ये वायरस वबा फैली है तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये अभी तक ये सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक अपनी लाइन है, अपोजिशन जमातें कोशिश कर रही हैं कि इनको साथ लिया जाए, एक कौमी कोऑर्डिनेशन बने। जो रियासती स्टेक होल्डर्स हैं उसमें भी कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें, हुक्मरान जमातें हों, अपोजिशन जमातें हों, रियासती स्टेक होल्डर्स हों, वो एक पेज पे नहीं है जब अवाम परेशान है और अवाम इस इंतजार में है कि इस वबा से उनको कैसे एक रिलीफ मिले, उसको उनके तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको जो भी जो लवाज़मात है ज़िंदगी की वो फराहम किए जा सके। हमारे साथ हमारे सीनियर दोस्त आमिर वसीम साहब हैं। आमिर वसीम सीनियर पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं डॉन में। वो मुल्क के सियासी सूरत हाल, सियासी जमातों के किरदार, उसके अमाल, उनकी सरगर्मियों पे उसकी गहरी नज़र है। हम आज दोपहर को भी ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या वजह है कि ये सारा कुछ इतना बड़ा बहरान है और इंटरनेशनल एक बहरान है, उसके बावजूद हमारी सियासी जमातें अभी भी एक दूसरे को ये कह रही हैं कि वो सियासत न करे, वो सियासत न करे, जबकि लोग परेशान हैं। खुश आमदीद आमिर वसीम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आमिर, कुछ चीजें मैंने अपने इंट्रो में बताई। जब भी हमारे पास सियासी बहरान आए हैं, हमारी सियासी जो जमातें हैं उसमें डिवीजन रही है, उनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा है। हमारे स्टेक होल्डर्स में भी ये सूरत हाल रही है। वज़ीर आज़म की अपनी लाइन है, काबीना के बाकी अरकान की अलग लाइन है, और अपोजिशन की जमातें वो भी जो किरदार अदा कर रही हैं वो भी आप देख रहे हो। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये सूरत हाल कहाँ ले जाएगी हमें? सबसे पहले तो बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया इस अहम इशू पे बात करने का। जो आपने सवाल पूछा सियासी जमातों के किरदार के हवाले से, तो हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है और ये अब की नहीं है, ये हम 70 साल से रो रहे हैं कि हमें एक लीडरशिप क्राइसिस जिसे हम कहते हैं वो हमें हमेशा नजर आता है। और ख़ास तौर पर जब इस किस्म के बहरान आते हैं तो उस वक्त हमें ये जो एक क्राइसिस है ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए भी आपको ज़ाहिर है कि एक लीडरशिप चाहिए होती है और कौम को मुत्तहिद भी एक लीडरशिप ही रख सकती है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। आप देखें ये कोरोना वायरस का जो ये वबा है, ये तकरीबन दिसंबर से शुरू हुई और हमारे मुल्क में होते होते ये जनवरी फरवरी से आई भी और अब अप्रैल शुरू हो गया। और इस मौके पर जो अपोजिशन ने अपनी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि वजीर आजम साहब आए, तकरीर की और उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं सारी जमातों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, उनसे तजावीज लेना चाहता हूँ, लेकिन तजावीज सुने बगैर वो उठ के चले गए और अपनी जैसे कहते हैं कि अपनी कहानी सुनाई और वो चले गए। तो जाहिर है कि उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के लिए भी मुश्किल हो गया कि वो उस इवेंट पे, उस कॉन्फ्रेंस में बैठते, मीटिंग में बैठते। तो वो जो एक एफर्ट स्पीकर की तरफ से हुई थी, वो भी एक स्पीकर की जाती इनिशिएटिव की तरफ से हुई थी गालिबन, तो उसका भी कोई रिजल्ट हमें सामने नजर नहीं आया। और अब हम देख रहे हैं कि हर जमात अपनी अपनी एक लाइन इस पे अडॉप्ट की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्योंकि सिंध में हुकूमत है तो उनकी अपनी एक पॉलिसी चल रही है और वो एक वफाकी हुकूमत के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं
وہ اب سامنے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹا نہیں دیا جا رہا, ہماری وفاقی حکومت مدد نہیں کر رہی. پی ایم ایل این کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں ہے تو وہ اس وقت بھرپور, شہباز شریف صاحب لندن سے بھی واپس آئے اور اس کے بعد آ کر جو انہیں رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ لاہور میں بیٹھے ہیں وہ, اور تقریباً روزانہ وہ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن جو ایک مشترکہ جدوجہد یا ایفرٹس ہونی چاہیے تھی حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. الزام تراشیاں نظر آ رہی ہیں. اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنا جو کرونا ریلیف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں یا کوئی ایک جگہ پہ آپ اپنے ریسورسز کو پول کریں, تو انہوں نے اپنا ہی ایک علیحدہ ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے. لیکن تو یہ ساری چیزیں عوام کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہیں. عامر, سندھ حکومت پہلے فنڈ قائم کر چکی اور وزیر اعظم نے کل پرسوں یہ اعلان کیا, ٹھیک ہے. اور سندھ حکومت پیپلز پارٹی, اس کا مطلب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, باقی سیاسی جماعتیں اب تو ایسے سمجھے کہ پنجاب گورنمنٹ, بلوچستان کے پی کے والے, یہ سارے ایک لائن پہ ہیں نا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے, ریسورسز موبلائز کیے جائیں, ایک کوارڈینیشن کی جائے. لیکن وزیر اعظم اس لائن پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے وہ کر تو وہی رہے ہیں جو پہلے سندھ حکومت کرتی رہی, پیپلز پارٹی کرتی رہی, یا مسلم لیگ نون کہتی رہی, یا شہباز شریف کہتے رہے, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فقدان ہے, یہ ایک لائن پیج پہ سارے نہیں آ رہے. دیکھیں اس میں بھی اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے, اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. مجھے اپوزیشن کی بھی جو یہ بار بار مطالبہ آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کرے, افیکٹو لاک ڈاؤن کرے, ایک جیسا لاک ڈاؤن کرے, مجھے یہ بات بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن سے مراد کیا ہے, وزیر اعظم کی لاک ڈاؤن سے مراد کیا ہے اور اپوزیشن کی لاک ڈاؤن سے مراد کیا ہے. کیونکہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو آلریڈی ملک میں لاک ڈاؤن ہے, گزشتہ 10-11 دن سے لاک ڈاؤن ہے. آپ کے تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں, آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے, آپ کے دفاتر سرکاری بند پڑے ہیں, آپ کے شاپنگ مال بند پڑے ہیں, آپ کے پارکس بند پڑے ہیں, آپ کی مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں, آپ کی سڑکیں ویران ہیں. آپ نے صرف گروسری سٹورز کھولنے کی اجازت دی ہے, اس کا ٹائم بھی آپ گریجولی 10 بجے سے 8 اور 8 سے اب 5 بجے پر لے آئے ہیں. جگہ جگہ ناکے لگے ہیں, پولیس ہر ایک کو تنگ کر رہی ہے, مرغا بنا رہی ہے سڑک کے اوپر. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اور لاک ڈاؤن کیا ہے. اس سے زیادہ لاک ڈاؤن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسے ملک میں مزید لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, وہ کرفیو ہے. اور جب ہم کرفیو کا سوال پوچھتے ہیں حکومت سے یا اپوزیشن سے تو دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے نہیں ہم کرفیو نہیں مانگ رہے, ہم صرف لاک ڈاؤن مانگ رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کس قسم کا لاک ڈاؤن پیپلز پارٹی چاہتی ہے, کس قسم کا لاک ڈاؤن پی ایم ایل این چاہتی ہے, اور کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کیا ہی نہیں. تو یہ عجیب سی ایک صورتحال ہے. امر, یقینی طور پہ جب ایک موجودہ حالات میں جب کافی آپ کے گروسری کے, آپ کے ریٹیل کے, کچھ جو ضرورت اشیاء کی دکانیں, شاپس کھلی ہیں, پھر بھی ایک بحران ہے, تو یہ ہماری حکومت اس میں اب کرفیو ہو ان کے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو راشن پہنچا سکے. لوگوں کو پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے, کہیں کہیں گیس پریشر کا ایشو ہے, کہیں بجلی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں تو لوگوں کے جو وہ بھوک ہے وہ بھی اتنی شدت اختیار کرے گی جتنے وائرس کی صورتحال ہے. جی بالکل, جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری نے مزید شدت پکڑنی ہے, اور جب یہ تعداد ہر 3 دن بعد 2.5 گنا یا 2 گنا کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پیشنٹس میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10-12 دن جو ہیں وہ کافی کریٹیکل ہیں اس حوالے سے. تو اگر یہ صورتحال مزید خدا نہ خواستہ 10-12 دن بعد مزید کریٹیکل ہوتی ہے اور حکومت کو کوئی انتہائی اسٹیپ لینا پڑتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لاک ڈاؤن تو آلریڈی ہے, اس سے زیادہ لاک ڈاؤن میری دانست میں اس ملک میں جس طرح کا ہمارا ملک, ہماری سوسائٹی ہے, ہمارے لوگوں کا جو رہن سہن ہے, لوگوں کا جو طرز زندگی ہے, اس کے حوالے سے اس سے زیادہ لاک ڈاؤن مزید ہو نہیں سکتا. اور اس کا پھر واحد حل جو ہے وہ صرف کرفیو ہے. اور کرفیو اگر خدا نہ خواستہ لگتا ہے تو پھر آپ کا وہی سوال آ جاتا ہے کہ جو لوگوں کو کس طریقے سے آپ انشور کریں گے کہ راشن, پانی اور ان کی ضروریات زندگی ان کو ڈور سٹیپ پہ میسر ہوں. اور کرفیو میں آپ ایک چیز یاد رکھیں جو وزیر اعظم صاحب بھی اپنے خطاب میں 1-2 دفعہ کہہ چکے ہیں, جو کہ صحیح بات ہے, کہ جب کرفیو لگتا ہے تو آپ کو اس کرفیو میں ایک ریلیکسیشن دینی پڑتی ہے فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, تاکہ لوگ گھروں سے باہر نکل کر اپنی آئندہ کے 2-4 دن جو مزید کرفیو کے اس کے لیے اپنا سامان اور اشیاء خریدنا جو ہے وہ جمع کر سکے. تو جب آپ وہ ریلیکسیشن کریں گے اور جب لوگ ایک دم گھروں سے باہر نکلیں گے تو وہ جو آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ والی جو پالیسی ہے کہ جی لوگوں کو 6 فٹ دور رکھنا ہے, پتہ نہیں کتنے میٹر دور رکھنا ہے, ہاتھ نہیں ملانا ہے, قریب نہیں جانا,
پھر اس پالیسی کا کیا ہوگا؟ تو کیسے آپ اس ساری چیزوں کو مینج کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جو آنے والے دن ہیں وہ بہت کروشل ہیں، اور اس حوالے سے گو کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ہماری جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، وہ آلموسٹ اب ڈیلی ملنا شروع ہو گئی ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی کوئی واضح طور پر اقدامات یا پالیسی یا گائیڈ لائن نظر نہیں آ رہی، نہ عوام کو نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی حکومت یا اپوزیشن یا جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن فراہم کر سکی ہیں. عامر، آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دن مزید کروشل ہے اور یہ کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ مختصر آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف کا احساس ہو اور ہماری سیاسی قیادت ایک پیج پہ آ جائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی جو میں نے سب سے پہلے کہا کہ ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، اور نیشنل یونٹی آپ کو ہمیشہ لیڈرشپ دیتی ہے، لیڈرشپ فراہم کرتی ہے. تو جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہماری لیڈرشپ ایک پیج پر نہیں آئیں گے اور اکٹھے بیٹھ کر واقعی مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے نہیں کچھ سوچیں گے، اس وقت تک کسی قسم کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا. عوام تعاون کرنے کو تیار ہے، عوام جو ہے وہ تعاون کر بھی رہی ہے. جس حد تک عوام اس وقت اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر دیا ہے، حالانکہ ابھی بھی ان کو کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ ملتے ہیں. ایک طرف ان کو نعرہ ملتا ہے کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، اور ایک جماعت جو ہے وہ آ کے کہتی ہے نہیں، یہ غلط حکومت عوام کو غلط لائن پہ ڈال رہی ہے اور اس سے تو ڈرنا ہے. جب تک آپ عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس سے ڈرنا ہے، جب تک وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا. اور جب عوام اپنے تمام قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھے گی تو وہ پھر ان کی ہر بات مانے گی بھی. پھر آپ مشکل سے مشکل فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کرفیو بھی شاید لگا سکیں. اور یہ جو ٹائیگر فورس بنانے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اسی طرح سے اگر ایک تمام جماعتیں مل کر اپنے اپنے رضاکارانہ طور پر ایفرٹس کریں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں امپروومنٹ نظر آئے آنے والے وقت. عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنی انسائٹ سے ہمیں دوستوں کو، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے اور یہ جو عوام کو اپنی جو رائے ہے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہماری یہ کوشش، آپ اس کو واچ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں.